DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और PTI का उसके ऊपर रद्द अमल, रऊफ हसन गिरफ्तार और डिजिटल टेररिज्म के खिलाफ क्या ऑपरेशन शुरू, इमरान खान न्याजी साहब का एतराफ़ GHQ पे हमले का, और उमर यूब खान साहब के आसफ अली जरदारी साहब के ऊपर इनडायरेक्ट इल्ज़ाम। और इन तमाम पॉइंट्स को मैं आज डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं इमरान खान न्याजी साहब का ही जिक्र करता हूँ। उनका एक आर्टिकल छपा, क्रिस्टियन लैम्ब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, किस तरह दिया ये एक अलग कहानी है। तो उसके अंदर एक तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझे डेथ सेल के अंदर रखा गया है। तो इमरान खान न्याजी साहब को कुर्बान जाऊँ, और इमरान खान न्याजी साहब का ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं है, उन्होंने इससे कबल भी यही इल्ज़ाम दोहराया है। और अगर इसके अंदर ये हकीकत है तो फिर यकीनी तौर पर संजीदगी से इसके ऊपर गौर करना चाहिए और उनको वो तमाम मराद देनी चाहिए जो कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को मिलती है। अगर इसके अंदर हकीकत नहीं है, ये इल्ज़ाम है, तो फिर इमरान खान न्याजी साहब को वाकई ही डेथ सेल के अंदर जो है ना ये मुंतकिल कर देना चाहिए, ताकि उनको ये फ़र्क महसूस हो कि डेथ सेल क्या होता है, और 8-10 खूनियों को तोड़कर और उनके लिए वाकवे बनाना, उनको जो है ना उनकी ख्वाहिश के ऊपर एक्सरसाइज मशीन, साइकिल वगैरह उनको प्रोवाइड करना, उनकी मर्ज़ी का खाना पहुँचाना, और देसी घी में तले हुए मुर्गे, देसी मुर्गे और देसी बकरे उनको जो है ना ये फराहम करना। तो इसके अंदर और डेथ सेल के अंदर जो है ना ये जो मिलती हैं सूरतें, उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो इमरान खान न्याजी साहब को यकीनी तौर पर जो है ना इस वक्त डेथ सेल का चस्का जो है ना वो लगाना चाहिए, उनकी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि उनको ये फ़र्क महसूस हो सके कि अदालतों के वसासत से उनको जो जेल के अंदर जो आउट ऑफ दी वे जाकर जो सहूलतें हैं, उसके अंदर और डेथ सेल के अंदर फ़र्क क्या है। तो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसके अंदर उनकी समात थी। उस समात के अंदर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। ये उन्होंने एतराफ़ पहली बार नहीं किया, उन्होंने 10 मई को भी इस चीज़ का एतराफ़ किया था, जब इमरान खान न्याजी साहब को 9 मई को गिरफ़्तार किया, और 9 मई के अंदर जो है ना पाकिस्तान भर के अंदर तकरीबन कोई 250 के करीब जो है ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, यानी कि एक ही तर्ज के ऊपर हमले किए गए। जैसे ये ज़ाहिर होता है कि ये हमले जो है ना ये वेल प्लान्ड हमले थे। मियाँ वाली के अंदर जो उन्होंने जहाज़ जो एयर बेस को जलाने की कोशिश की गई, जहाज़ों का जो उनका मेटल जो ऐसा होता है उसको आग नहीं पकड़ती, उसको एक ख़ास मटीरियल, ख़ास केमिकल होता है, तो उससे वो आग पकड़ता है। तो उस केमिकल के साथ इन्होंने हमला किया, तो इससे ये लगता है कि ये प्री प्लान और ऑर्गेनाइज हमला था। मुराद सईद की जो है ना ऑडियो भी आपको वो भी मंजर आम पर आई थी कि आपको वो जगह बता दी गई हैं, वहाँ पर पहुँचो, आलम इस्लाम का लीडर गिरफ्तार। खैर ये इस तरह की ये सारी उनकी जो है ना ये, और इनके इनके अपने यानी कि लीडरान के, जिस तरह सनम जुवैद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और कई एक कमल शोज़ा वगैरह, तो उनके कई एक जो है ना ये बयानात हैं शहरियार अफरीदी वगैरह के भी कि जनाब GHQ पहुँचो, फ़लाँ जगह पर पहुँचो, फ़लाँ इंस्टॉलेशन पर पहुँचो, तो उनके ये हमले के अंदर ये खुद मुलव्वस हैं। तो इमरान खान न्याजी साहब गिरफ़्तार होकर अदालत के अंदर है, जो गुड टू सी वाली कोर्ट थी, तो उसके अंदर उन्होंने जज साहब उमर ता बंदयाल साहब ने उनको बोला कि आप 9 मई की मजम्मत करें। इमरान खान न्याजी साहब ने मजम्मत क्या करनी थी, क्योंकि अदालतें सहूलतकार थीं, तो उन्होंने बोला कि अगर दोबारा मुझे गिरफ़्तार किया गया तो इससे शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। एक बार उन्होंने एतराफ़ उस वक़्त किया था, और बल्कि धमकी भी लगाई थी कि रद्द-ए-अमल आएगा। अब भी इमरान खान न्याजी साहब ने जो है ना ये एक तो एतराफ़ किया है, उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि मैंने तो अपने कारकुनों को बोला था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आप GHQ के ऊपर जाकर एहतजाज करें, और आगे जाकर कारकुन पुरअमन नहीं रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर, यानी कि मेरी जान छोड़ो, वो जो कारकुन उधर गए हैं उनको फाहे लाओ। इमरान खान न्याजी साहब का ये प्रोग्राम है, टोटल लुच्च प्रोग्राम, कि लोगों को फंसाकर अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में होते हैं। हालांकि जो ऑर्गेनाइज होता है, जो किसी को कॉल करता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम जो है ना वो शुरा जो एहतजाज के अंदर लोग शरीक हैं वो पुरअमन रहें, और एहतजाज करके पुरअमन जो है ना वो डिस्पर्स हो जाए।
تو جب یہ آفیشلی یہ ڈسپرس ہونے کی کال دے دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی ٹولیوں کے اندر آئے یا نہ آئے تو پھر آپ جو ہے نا یہ پلی دے سکتے ہیں، آلدو کہ پھر بھی آپ مبرہ نہیں ہوتے۔ مگر یہ کہ عمران خان نیازی کمال کے فنکار لوگ ہیں، یہ اعتراف انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر ان کی یہ اسی 9 مئی کے حوالے سے جو ان کے کیس لگے ہوئے تھے لاہور کے، تو اس کے اندر جو ہے نا ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو گئی۔ ضمانتیں ریجیکٹ اس لیے ہو گئی کیونکہ جو پروسیکیوشن تھی اس نے جناب بولا جج صاحب کو، اینٹی ٹیررزم کے جج صاحب کو، کہ ہم عدالت کے اندر آپ کو وہ ایویڈنس نہیں دے سکتے جو عمران خان نیازی صاحب کے خلاف آپ اپنے چیمبر کے اندر جا کر، یہ آپ کو یو ایس بی ہے، آپ دیکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ شخص ضمانت کا حقدار ہے یا نہیں۔ تو عدالت نے، جج صاحب نے وہ دیکھ کر پھر انہوں نے اس کی ضمانت نہ صرف ریجیکٹ کی بلکہ انہوں نے بولا کہ یہ جس طرح کے یہ جرائم میں ملوث ہیں، یہ بندہ تو یعنی ہیومن رائٹس کا بھی جو ہے نا یہ مستحق نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس کے اندر نک و نک جو ہے نا یہ ملوث ہے، تو انہوں نے ضمانت ریجیکٹ کر دی۔ تو عمران خان نیازی صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے خلاف کنکریٹ ایویڈنس ہے، اس لیے انہوں نے اعتراف کیا۔ اب آ جاتے ہیں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف اور پی ٹی آئی کا رد عمل، اور اس رد عمل کو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی الزام لگایا اور پی ٹی آئی کس طرح اس کو لے رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر یقینی طور پر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک تو انہوں نے سافٹ اسٹیٹ کا ذکر کیا کہ سافٹ اسٹیٹ جو ہے نا یہ پاکستان کا کون بنانا چاہتا ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ صرف ایک دہشت امن و امان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دیگر جو ہے نا یہ لوگوں کے بھی مفادات وابستہ ہیں۔ انہوں نے سمگلنگ کا ذکر کیا کہ یہ جو سرحد کے پار یہ سمگلنگ یہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک تو ان کے انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا سمگلنگ کر کے اس کے اندر اچھا خاصا منافع کرتے ہیں، اور وہ اپنے منافع کی انویسٹمنٹ وہ دہشت گردوں کے اوپر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ دہشت گرد جو ہے نا یہ ایک وہ امن و امان کی طرف انگیج کر کے رکھتے ہیں، پھر وہی پیسہ وہ میڈیا کے اوپر بھی لگاتے ہیں، پھر وہی پیسہ وہ سیاستدانوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو جناب اس طرف جو ہے نا یہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس طرح یہ ابھی کیونکہ یہ اس کو ہوتا ہے یہ سافٹ اسٹیٹ، تو سافٹ اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ کا کنٹرول نہ ہو اور اس کے اندر یہ طبقہ جو ہے نا یہ گٹھ جوڑ تاجر دہشت گردوں کا اور سیاستدانوں کا اور ساتھ میڈیا ماہران وغیرہ کا بھی، تو یہ مل کر جو ہے نا یہ اپنے مضمون مقاصد جو ہے نا یہ حاصل کرتے ہیں، اپنے مالی مفاد حاصل کرتے ہیں، اور ایک خوف کی فضا کریٹ کر کے جو ہے نا یہ اپنے مقاصد جو ہے نا ان کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو بھی یہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے جو نا ہر طرف سے پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ جنگ مسلط کی گئی، جس طرح انہوں نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی ڈیجیٹل ٹیررزم، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ تو بنو کے حوالے سے انہوں نے، کیونکہ جس طرح یہ 9 مئی کا ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، جو پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے کہ جناب ایک تو وہ فوٹیج کا کرتی ہے کہ جناب وہ فوٹیج لے کر آئے ہیں، وہ فوٹیج جنہوں نے فوٹیج غائب کی وہی اس کے اندر ملوث ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو فالس فلیگ آپریشن تو عمران خان نیازی نے اعتراف بھی کیا کہ میں نے جی ایچ پی بھیجا تھا، تو وہ فالس فلیگ آپریشن تو ان کا وہ بڑھ گیا وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو آڈیو ویڈیو جو انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجی تھی، تو فالس فلیگ آپریشن کی کلی تو ادھر کھل جاتی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے جو فالوور ہیں وہ اسی چیز پر بلیو کرتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو فالس فلیگ آپریشن ایک تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں ویڈیو فوٹیج دیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر یعنی کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جب یہ حملے کیے گئے تو انہوں نے یہ جوابی فائرنگ کیوں نہیں کی، انہوں نے روکا کیوں نہیں، انہوں نے ان کو آنے کیوں دیا، یہ ان لوگوں کو یہ جو احتجاج کر رہے تھے تو ان کو آنے کیوں دیا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ انہوں نے آنے اس لیے نہیں دیا کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو اس کی ایکسپلینیشن جو انہوں نے دی ہے، اور اس کے اندر بہت جوان ہے، وزن ہے، اور ڈے ون سے ہی ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب جس طریقے سے وہ چل رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی تھی، انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا تھا، اور انہوں نے یہ مثال بھی دی، انہوں نے لیبیا کی مثال دی، انہوں نے ایجپٹ کی، انہوں نے دمشق کی، انہوں نے سیریا کی انہوں نے مثال دی، پھر اس کے علاوہ میانمار وغیرہ کی مثال دی کہ یہاں کی فوجیں بڑی اسٹرانگ تھی، مگر فوجوں کے خلاف جو ہے نا فوج کے خلاف عوام کی نفرت، عوام کے اندر نفرت بوئی گئی،
ان کے اندر تقسیم کی گئی. یہی کام عمران خان نیازی صاحب نے کرنا تھا. اگر 9 مئی کو ہم یہ جوابی فائرنگ کر دیتے تو ایک تو یہ فوج کے اندر بھی جو ان کی انسٹالیشن تھی، جو انہوں نے بندے پلانٹ کیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی جو ہے نا ریزنٹمنٹ آتی، اور اس کے بعد یہ اپنا جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے فارورز کو بھی یہ جناب جو ہے نا کرتے کہ فوج نے معصوم شہریوں کو جو ہے نا یہ معصوم شہریوں کے اوپر جو ہے نا یہ گولیاں چلا دی. حالانکہ وہ معصوم شہری جنہوں نے 14 اور 15 مارچ کو جب عمران خان نیازی کو نیب کے حکم کی، عدالتی حکم کی تعمیل کرنے آئے تھے تو پیٹرول بم ان کے اوپر پھینکے گئے تھے زمان پارک کے اندر سے. تو کینچوں کے اوپر سے حملہ کیا گیا تھا اور بڑا منظم، اور وہاں سے نو گویریا کوئی پولیس والا نہیں ادھر سے گزرتا تھا. تو یہ وہ پرامن لوگ ہیں یہ دہشت گرد، کیونکہ یہ ٹرینڈ، یہ سیاسی کارکن نہیں، یہ عمران خان نیازی صاحب کے وہ طالبان ہے جو ان کا ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ آ کر جو ہے نا یہ پی ٹی اے کا اس طرح کے آپریشنز کو وہ لیڈ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اگر ہم وہ کر دیتے تو یہ چکر ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کیونکہ ہمارا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو اس پروسیجر کے مطابق اگر کوئی ہماری انسٹالیشنز کی طرف آئے تو ہم اس کو وارن کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ آپ یعنی کہ وربل، کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ باز آ جاؤ، آپ اس طرف نہ ہو. اگر کوئی پھر بھی اطرا باز نہیں آتا تو پھر یہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. تو ہوائی فائرنگ سے بھی جب وہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو پھر یقینی طور پر پھر جو ان کے جو انہوں نے سیٹ کیے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن، تو جو پروسیجر ہے اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں. پھر گولی بھی چلانی پڑے تو گولی بھی چلتی ہے، پھر معصوم بھی مرتے ہیں اور دوسرے بھی مرتے ہیں. تو بنو میں بھی بالکل یہی ہوا، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے بنو چھاؤنی کی دیواریں توڑی، وہاں سے انہوں نے یہ ان کے گودام کے اوپر حملہ کر کے آٹا دالے چاول بڑے سکون سے وہ جناب اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، کوئی ان کی ریزسٹنس نہیں ہے. پھر اگلے دن انہوں نے جب یہ دیوار تعمیر کرنی چاہیے ہماری وہ چھونی والوں نے، تو پھر یہ دوبارہ انہوں نے پھر حملہ کیا، وہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، حملہ کیا، فائرنگ کی. یہ جو کہہ رہے ہیں پرامن جلوس، اس کے اندر یہ کیونکہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی تھا، تو وہاں سے فائرنگ ہوئی. تو وہاں سے فائرنگ کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں بھی ہوئی. یقینی طور پر جوابی فائرنگ جو ہے نا یہ افواج پاکستان نے بھی شاید کی ہوگی. تو مگر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر کے اوپر حملہ کریں گے تو یقینی طور پر یہ اس کا جواب آنا چاہیے. اور یہ اگر فوج ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے گی تو یہ انٹرنیشنلی میسج کیا جائے گا کہ پاکستان کی فوج اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کا خاتمہ نہ کر سکے. تو بہرحال انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ سارا اصل گفتگو کی اور اچھا جو ہے نا اس کے اوپر جواب دیا، جس کو پی ٹی آئی نے، اور ساتھ جب انہوں نے یہ اسمگلنگ وغیرہ بھی کیا تو پی ٹی آئی نے اس کو اٹھایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اعتراف کیا کہ اسمگلنگ بارڈر کے اندر یہی ہوتے ہیں، بارڈر پر اسمگلنگ کے اندر یہ ملوث ہے خود. اور پھر جو ہلاکتیں بنو کے اندر ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہ ملوث ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنے رنگ سے جو ہے نا وہ کلپ چھوٹا سا نکال کر اس کو پھر فوج پاکستان کے خلاف استعمال کری ہے. پھر انہوں نے یہ بولا کہ ڈیجیٹل، یہ ایک تو گراؤنڈ ٹیررزم ہوتی ہے، ایک ڈیجیٹل ٹیررزم ہوتی ہے. جو آج کل ڈیجیٹل ٹیررزم جو بڑے عروج پر ہے، منظم طریقے سے سیاسی جماعت کی پشت پناہی سے انتشاری ٹولہ پی ٹی اے کے بھی انہوں نے انڈائریکٹلی بولا، تو وہ جناب ڈیجیٹل ٹیررزم کا ماسٹر مائنڈ ہے. وہ اس کا پتہ نہیں جو ہے نا یہ کہاں پر بیٹھے ہیں اور کہاں سے بیٹھ کر یہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی جو ہے نا یہ اداروں کے خلاف، خصوصی طور پر افواج پاکستان کے خلاف یہ منظم مہم یہ چلا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن گندا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر لوگوں کی ذہن سازی یہ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا یہ اس کو کاؤنٹر کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بولا کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے. اور یہ بنو کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے عدالت کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ عدالت کے پاس اتنے کنکریٹ ثبوت ہے تو 9 مئی کے ملزموں کو انہوں نے ابھی تک سزائیں کیوں نہیں دی، ان کی سہولت کاری عدالتیں کیوں کر رہی ہیں. اور حکومت کا بھی انہوں نے بولا کہ حکومت نے بھی اپنا کیس جو ہے نا وہ کیوں نہیں کیا، 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا. اور پھر فوج کے اندر نفرت پھیلانے کے انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم نے کئی بار آپریشن کر کے علاقے کلیئر کروا کر دیا، مگر علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کر دی اور ان کو قومی دھارے کے اندر لے کر آنا یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. کے پی کے اس تمام حقوق کے اندر دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے اندر وہ ملوث ہے، اس کی مس مینجمنٹ ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کوئی عمل کر سکتی. تو انہوں نے واضح طور پر کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی تو اس کا بریک ڈاؤن بھی جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے. رؤف حسن جو کہ اسلام آباد پی ٹی اے کے سیکٹر سے گرفتار ہوئے اور ساتھ ان کے 13 خواتین میں،
تو وہ ایک معلومات کے اوپر وہ وہاں پر چھاپا پڑا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل جو ٹیررسٹ ونگ ہے، تو جہاں سے وہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں، جہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہے، جنریٹ ہو کر وہ مختلف جگہ پر مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا 13 خواتین پولیس والوں نے گرفتار کر کے اسلام آباد میں خواتین کا جو لیڈیز کا تھا نا انہوں نے گرفتار کر کے وہ انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ان کو اغوا کیا، جب اغوا وہ آپ کو بھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پولیس نے گرفتار کیا، پولیس نے گرفتار کر کے ایف آئی اے کو دیا، تو اس میں اغوا کیا ہو گیا؟ تو وہ جناب یہ عمر ایوب خان صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے نا ہیومن رائٹس کو اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ کو وہ ٹیگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری 13 خواتین جو گرفتار ہوئی ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں، مگر وہ 13 خواتین ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر وہ ملوث تھیں، تو یقینی طور پر کیا ہے، کیونکہ ٹیررسٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، نہ مذہب ہوتا ہے اس کا، وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ تو خیر رؤف حسن بھی گرفتار ہیں، یہ 13 خواتین بھی گرفتار ہیں، اور جو اس کو لیڈ کر رہے تھے یا جو آپریشن ایس ایس پی اسلام آباد جناب جہانگیر بھٹو صاحب، ان کی تصویر لے کر یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ جناب پی ٹی اے والے کہ یہ بندہ ملوث ہے، یہ نہیں کہ یہ ان کے اندر خوف و راز کرنے کے لیے، تاکہ اگر انہوں نے جو اس مقدمے کے حوالے سے، اس گرفتاری کے حوالے سے کچھ لکھنا ہے تو وہ پراپرلی نہ لکھ سکے، ان کے اوپر خوف طاری کیا جائے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہی ہے کہ خوف و راز کی فضا پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا خوف پیدا کرنا۔ دہشت گرد بھی گن کے ذریعے کرتے ہیں، یہ جناب جو ہے نا کی بورڈ کے ذریعے یہ کرتے ہیں۔ تو باقی عمر ایوب خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہی ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولا کہ جناب جو ہے نا یہ 13 خواتین کے حوالے سے، دوسرا انہوں نے آصف علی زرداری، ایک تو انہوں نے یہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کو ہی بولا کہ کاکڑ صاحب نے جو اعتراف کیا اس کے اوپر جو ہے جناب فارم 47 کا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر جناب جو ہے نا یہ محسن نقوی صاحب کا 450 ارب کو اس طرح کا انہوں نے بولا کہ اس کے اوپر تحقیق کریں، بعد میں ہمارے پاس ہے پی ٹی اے کا وتیرہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر انڈائریکٹ جو انہوں نے الزام لگایا کہ ایان علی ڈالرز کی اسمگلنگ کے اندر ملوث تھی، تو جو کہ آصف علی زرداری کی فرنٹ مومن تھی۔ آصف علی زرداری صاحب نے تو کبھی بھی اس کو جو ہے نا آ کر ڈیفینڈ نہیں کیا، اور لطیف کھوسہ اس کے وکیل تھے، جس کی وجہ سے آپ ٹیگ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، لطیف کھوسہ صاحب آپ کی طرف ہے، اور ایان علی جو ہے نا وہ اپنے مقدمات عدالتوں کے اندر لڑ کر وہ بری ہو چکی ہے، تو جب وہ بری ہو چکی ہے تو اس کے اندر آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری طرف فرق ہوگی، تو جو کہ عمران خان عزیز صاحب کی بشرا پنکی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی، کرپشن ان کے نام پر کرتی تھی، وہ ملک سے فرار تھی، اور عمران خان عزیز صاحب نے چارٹر پلین کے ذریعے اس کو فرار کروایا، اور نہ صرف فرار کرایا بلکہ اس کے فرار ہونے سے پہلے انہوں نے جو اپنا وہ ویڈیو بیان داغتے تھے اس کے اندر انہوں نے آ کر یہ فرح گوگی کی صفائیاں دی کہ وہ بڑی معصوم اور نیک خاتون ہے، اس کا جو ہے نا وہ اس کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پنکی پیرنی کی سہیلی ہے۔ تو یقینی طور پر جب کوئی آگے آ کر بولتا ہے تو فرنٹ وومن اس کی ہوتی ہے، تو گوگی کو جناب پیش کریں بجائے ادھر ادھر کی ہانکنے کے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کا، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے